अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ वाक़यात का मजमूआ है, इसके बहुत सारे पहलू हैं। कभी गम है और कभी खुशी है, कभी हार है और कभी जीत है, कभी चैलेंजेस हैं ज़िंदगी में और कभी जो है वो मंजिल है, और ऐसे बहुत सारे पहलू हैं ज़िंदगी के। लेकिन इस ज़िंदगी को एक बैलेंस तरीके से लेकर चलेंगे तभी ज़िंदगी खुशगवार होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं तो उस पर शुक्र करें, अगर गम है तो उस पर सब्र करें, और अगर जीत आपका मुकद्दर है तो उसे सेलिब्रेट करें। और दूसरों के साथ, और जो खासकर अगर वो जीत नहीं रहे हैं या किसी न किसी वजह से आपसे बहुत पीछे हैं, उन्हें अपनी इस खुशियों में शामिल करें। तो यकीन करें आपको ज़िंदगी का असल मकसद जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं इन्हीं छोटे छोटे पहलू में कहीं छुपी हुई हैं, बस उन्हें तलाश करने की कोशिश है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद का जो मौसम है वो इंतहाई गर्म है। अगर टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 42 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 21 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम की शिद्दत के हवाले से बात करें, खासकर गर्मी की, तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ताहम पिछले हफ्ते महकमे मौसमियात ने ये कहा था कि फैसलाबाद में बारिश की एंट्री होगी, लेकिन इसके बावजूद जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि अगर मौसम इसी तरह से शदीद गर्म रहा तो हीट वेव और हीट स्ट्रोक का भी खदशा है, और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इंसान जो है वो मौसमी असरात से बच सकता है। गर्मी हो या सर्दी हो, अगर आप SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप मौसम की शिद्दत में आ सकते हैं, आप बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं। खासकर अगर मौसम गर्मा के हवाले से बात करें तो हीट वेव, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि खदशा है, इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीरें हैं जिन्हें फॉलो करके आप मौसम गर्मा की शिद्दत से बच सकते हैं। घर से बगैर ज़रूरी ना निकलें, घर से जब भी निकलें तो वाटर बॉटल अपने साथ रखें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकला जाए। अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद की आवाम के हवाले से, फैसलाबाद के आवाम के मसाइल के हवाले से। कोई भी कौम है, कोई भी सोसाइटी है, वो चाहती है कि वो ऐसे माशरे में रहे जहाँ पर अमन का क़याम हो, जहाँ पर कोई जराइम ना हो। लेकिन इस जराइम की रोकथाम के लिए एक किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, वो होता है पुलिस का किरदार। फैसलाबाद में पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से शहरियों के जो फैसले हैं क्राइम के, या कौन कौन से नए डिपार्टमेंट्स हैं वो पुलिस की तरफ से जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि फैसलाबाद को एक महफूज शहर बनाया जाए। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आज के हमारे जो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में तैयब मकबूल साहब ने, हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है अरसलान दुरानी ने, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब बात करते हैं फैसलाबाद की आवाम के हवाले से कि फैसलाबाद में मौजूदा क्राइम रेशो क्या है और पुलिस किस तरह से इकदाम कर रही है। तो ये मकबूल साहब, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ कि फैसलाबाद की अगर मौजूदा सिचुएशन की बात करें तो क्राइम रेट क्या है और पुलिस किस तरह से इकदाम कर रही है इस क्राइम रेशो को कंट्रोल करने के लिए। शुक्रिया। मैं भी फैसलाबाद में इस वक्त जो कंडीशन चल रही है, एवरेज हर 20 मिनट में एक स्ट्रीट क्राइम की वारदात रिपोर्ट हो रही है। वो मोटरसाइकिल चोरी की शक्ल में हो, वो मोबाइल या नकदी पैसे वगैरह स्नैचिंग की शक्ल में हो, या वो कोई नकबजनी बलगरी उताले तोड़ के किसी के घर में कोई चोरी की वारदात हो। ये एवरेज हर 20 मिनट में एक वारदात रिपोर्ट हो रही है, और 24 आवर में एवरेज एक मर्डर भी रिपोर्ट हो रहा है। 21 आवर्स में एवरेज एक अटेम्प्ट टू मर्डर, उसकी भी वारदात रिपोर्ट हो रही है। मतलब मजमूई तौर पर सूरत हाल कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। 95 के अराउंड एवरेज डेली वारदातें फैसलाबाद में रिपोर्ट हो रही हैं। ये वो वारदातें हैं जो पुलिस ऑन कर रही है, पुलिस मान रही है कि इतनी वारदातें हो रही हैं। अभी पिछले दिनों की वेव आई थी जिसमें 100+ रोजाना की बुनियाद पर वारदात रिपोर्ट होती रही। अभी कुछ उसमें वेव थोड़ी सी स्टक हुई है, रुकी है, आपको वारदातें 100 से नीचे आई हैं कुछ दिनों से। तो पुलिस काम कर रही है, डॉल्फिन फोर्स भी आपकी पेट्रोलिंग कर रही है, आपकी एलीट फोर्स भी पेट्रोलिंग कर रही है, जो आपके थानों में तैनात पुलिस है वो भी पेट्रोलिंग कर रही है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें अभी बेहतर करने वाली हैं। यहाँ मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि ऑलरेडी ही हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। पुलिस स्टेशन हैं हमारे 44, उन 44 पुलिस स्टेशन में तकरीबन 2600-2700 लोग थे
جو پوری آپ کی 8-9 ملین آبادی کو سیکیور کرنے کے لیے موجود تھے، اب وہ بھی ہاف رہ چکے ہیں. اس کی وجہ جو ایک نیا ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، آپ کی بہت ساری نفری اور کام کرنے والی نفری، آپ کے جو ایفیشینٹ آفیسرز تھے جو بہترین کام کرتے تھے، وہ کریم اٹھا کے آپ نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو دے دیا ہے، جو ہینیس کرائم کو صرف دیکھے گی. اب جو سوشل کرائم ہے جو تھانے کے لیول پہ آئیں گے، وہاں پہ کوئی اتنے نہ تو اسٹرینتھ پوری ہوگی، نہ کوئی بہت ایفیشینٹ قسم کے آفیسرز وہاں پر موجود ہوں گے جو سوشل کرائم روکیں گے. آپ جب تک سوشل کرائم نہیں روکیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں روکیں گے، لین دین کے معاملات نہیں روکیں گے، فائنینشیل کرائم نہیں روکیں گے، تب تک آپ بڑے کرائم بھی نہیں روک سکتے. یہ بیسکس ہیں. معمولی جھگڑے سے بات بڑے کرائم تک جاتی ہے. کسی کا لین دین کا ایشو ہے، وہ حل نہیں ہو رہا، اس کو پیمنٹ اس کو واپس نہیں مل رہی، اس نے اینڈ اٹھا کے کوئی بڑا کرائم ہی کرنا ہے. یہ بیسکس ہیں. بیسکس کے لیے آپ نے اسٹرینتھ بھی کم کر دی پولیس اسٹیشنز میں، اور وہاں پر ان ایفیشینٹ لوگ بھی لگا دیے، اور جو اینڈ پہ جا کے بڑا کرائم ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے اٹھا کے فیل فور ایفیشینٹ اچھے بریلینٹ آفیسرز وہاں پہ دے دیے، اسٹرینتھ بھی کم ہو گئی. تو ڈپارٹمنٹ نیا بنا دیا. اس کی پلاننگ میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کرنی چاہیے تھی. الگ سے اس کو ریکروٹمنٹ الگ سے کرتے، جس طرح آپ نے سی ٹی ڈی جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے کارپول الگ سے بھرتی کیے تھے آپ لوگوں نے، پیٹرولنگ پولیس کے الگ سے بھرتی کیے تھے، ٹریفک پولیس میں وارڈنز آپ نے الگ سے بھرتی کیے تھے. نئی فورس اگر آپ نے بنائی تو اس کی اسٹرینتھ بھی الگ سے لی، ریکروٹمنٹ آپ نے الگ سے کی. یہاں پہ اگر آپ نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے تو آپ کو ریکروٹمنٹ الگ سے کرنی چاہیے. آپ کی اسٹرینتھ پہلے ہی بہت کم ہے، اس کو بھی آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو صورتحال اس طرح ابتر ہی ہوگی. بالکل اسی طرح سے ہے کہ اکثر پولیس کے حوالے سے بھی یہی پوائنٹ آف ویو ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ اس طرح سے نہیں ہے. اگر فیصلہ آباد کے کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کریں، کوششیں تو پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر سٹیزنس کے حوالے سے بات کریں، ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں، تو بہت سارے جرائم ہیں وہ ہم انیشیل سٹیج پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، تھوڑی سی اویئرنیس سے، تھوڑی سی آگاہی سے. اینگر مینجمنٹ اگر کسی کو بہت زیادہ ایشو ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ اگر قتل کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے اینگر کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اینگر مینجمنٹ نہیں ہوتی. تو اس طرح کی سچویشن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں انیشیل سٹیج سے ہی اویئرنیس کا انعقاد کر دینا چاہیے تاکہ کرائم ریشو جو ہے وہ کم ہو سکے. یہاں پر اسلام میں آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی طیب مقبول صاحب نے بتایا کہ 95% جو ہے کرائم ریشو ہے پولیس اسے کنٹرول کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے شہری کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو شہریوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیں، شہری تو پریشان ہوں گے جب اتنی ساری وارداتیں ہوں گے. 95% کرائم ریشو. طیب بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو نفری ہے، اب فیصلہ آباد کی آبادی آپ دیکھیں اور آبادی کے حساب سے پھر پولیس کی تعداد دیکھیں، تو وہ تو ایک بیلنس ہی نہیں ہے نا. بیلنس ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ ہر 10 لوگوں پہ یا 20 لوگوں پہ ایک اہلکار ہو. اب یہ تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہ تو میرے خیال 2000 پر ایک ہوگا جس طرح کی صورتحال. نیشنل اسٹینڈرڈ ہمارا ایوریج جو پوری دنیا میں چل رہا ہے 400 یا 450 پہ، کچھ جگہ کے 400 پہ ہے، کچھ 450 پہ ہے. ایک کانسٹیبل اتنے سٹیزن پہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ 2000 پلس پہ جا کے ایک کانسٹیبل. اب خود اندازہ لگایا کہ ایک بندہ 2000 لوگوں کو کیسے کنٹرول کرے گا، وہاں پر کرائم کو کیسے روکے گا، وہاں پر جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روکنے کے لیے وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پر ایک تو ضرورت ہے کہ نفری کو بڑھایا جائے. اس میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بڑھ چڑھ کے کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ دیکھیں اب فیصلے تو حکومت نے کرنے ہیں نا، جتنے بھی ہے سرٹیفکیٹ داخلہ نے کرنے ہیں. پھر ایٹ دا اینڈ جو شہری ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کو کافی ساری دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں خود کو. اب آپ فون یوز کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، گلی میں ایک بائک آتا ہے، آپ فون چھینتا ہے اور وہ غائب ہو جاتا ہے. اور اب تو اس طرح کے بھی واقعات پیش آ رہے ہیں. فون تو بہت ایک معمولی چیز ہو گئی ہے، وہ پلے کچھ نہیں چھوڑتے اور وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر ان کا سراغ لگانا وہ سارا چلو پولیس کے حساب سے ہے، لیکن میرے خیال سے جو یہ کرنے والے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. جو اس طرح کی وارداتوں میں ملوث افراد ہیں وہ یہ کرتے کیوں ہیں؟ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے جو ہیں وہ ان کا کوئی ریکارڈ ہے یا پھر وہ وارداتی جن کو کہتے ہیں وہ ہے. ایسا نہیں بھی ہو سکتا. کچھ لوگ حالات کے مارے بھی ہوتے ہیں. اب جتنی مہنگائی ہو چکی ہے، انفلیشن ریٹ جس طرح سے بڑھ رہا ہے، اور اس پر پھر ریسٹرکشنز بہت ساری ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس جابز نہیں ہیں، بے روزگاری ہے.
تو ان سب چکر میں وہ فرسٹریٹ ہو کے پھر کہتے ہیں بھی کہیں سے بھی جو ملتا ہے وہ لے لو، چھین لو لوگوں سے. تو اس میں حکومت کا کردار بنتا ہے کہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل نہیں ہیں یا وہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے چوری چکاری کا، وہ پھنس جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ کوئی ریہیبلیٹیشن بھی کی جائے. اب جو لوگ آلریڈی جیلوں میں قید ہیں، جن پر بڑے بڑے چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیسز بھی ہیں، ان کے لیے بھی جیل ریفارمز کے تھرو کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اب جو کرائم کی شرح جس حد تک بڑھ چکی ہے تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ تو محسوس نہیں کرے گا نا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا. پھر یہ ہے کہ اب جو پولیس کے کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ تر وارداتیں کیا ہوتی ہے اسلحہ کی نوک پہ ہوتی ہے، وہ دکھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو اس کی ریگولیشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اسلحہ ہے وہ عام ایرے گہرے بندے کے پاس جائے نا. وہ اب چاہے وہ بلیک میں جاتا ہے ان کے پاس یا کسی ایسی جگہ سے جاتا ہے جہاں پر جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اسلحہ کے جو پوائنٹس ہیں ان پر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان میں مزید سختیاں کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ چیزیں جتنی کم ہوں گی، جتنی یہ عام لوگوں کے پاس یا اس طرح کے جو واردات کے پاس نہیں ہوں گی، تو ان کے لیے بھی اب دیکھیں ہم نے بعض کیسز میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو شہری ہیں وہ خود اس کی وہ مزاحمت کرتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں وہ اس کو بھگانے میں، لیکن اگر وہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہو تو زیادہ آسانی ہوگی رادر دین کہ ان کے پاس کچھ ایسی چیز ہو یا پھر وہ 2-3 لوگ بھی ہوں تو ایک بندہ ان سے ایٹ لیسٹ اپنی چیزیں چھڑوا کے بھاگ سکتا ہے. لیکن جب اس کے پاس اسلحہ ہوگا تو وہ وہاں پر مسلح شخص سے بچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اب ایسی کئی واقعات ہوتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں جن میں جو شہری ہیں وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار جاتے ہیں صرف اس چکر کے مزاحمت کرتے ہیں کہ چھینے نہیں دیتے. تو وہ اگر اسلحہ کو ہی کنٹرول کر لیا جائے، وہ ان لوگوں تک پہنچے ہی نہ، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو کم کیا جا سکتا ہے. پھر شہریوں کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ دیکھیں، غور کریں کہ اگر ان کو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہا ہے تو وہ انٹینٹو ہو جائیں. وہ اب ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اب گاڑی اپنی یا بائک جو ہے نا وہ ایسی چھوڑ کے تو چلو جی کوئی بات نہیں چلے جاتے ہیں، اس کو پراپر لاک نہیں کرنا، اس کو اس جگہ پہ کھڑا نہیں کرنا جہاں پر ایٹ لیسٹ یہ ہو کہ آپ سیکیور فیل کریں. ایسی گلی میں گاڑیاں کھڑی کر اچھا گاڑی سٹارٹ کر کے خود اندر جانا ہے دروازہ کھولنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے، پھر آ کے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور گاڑی اندر لے کر جانی ہے. یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. اب وہاں پر جو وارداتی ہوتا ہے وہ جاتا ہے، گاڑی سٹارٹ کھڑی ہوتی ہے، بند کیا لے کے چلتا بنا. ابھی ریسنٹلی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا جو کہ کسی اور سٹی کا تھا. بٹ بات کرنے کا فیصلہ آباد میں ہوا، ہمارے غلام احمد آباد میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. ایک بندہ بڑی قیمتی گاڑی تھی اس کی، وہ آیا ہے، اس نے گاڑی سٹارٹ ہے اپنے گھر کے باہر کھڑی کی، بیل دینے کے لیے بیچارہ وہ گیا، گیٹ کھولا چھوٹا، وہ انٹر ہو کے بڑا گیٹ کھولنے کے لیے گیا کہ گاڑی انٹر کروں گا. اتنی دیر میں ایک اور گاڑی آئی، اس میں سے ایک بندہ اترا، اس کی گاڑی بھی لے کر وہاں گیا، اپنی گاڑی بھی لے کر وہاں گیا، اب تک ملی نہیں ہے. اور اس کی جو بڑی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں آئے اور لے کر چلے گئے، وہ ریکی کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے وہ پلان کر کے آتے ہیں. تو اگر وہ پلان کر کے آ سکتے ہیں تو شہریوں کا اپنا بھی ایک پلان ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی لوز پوائنٹ نہ دے جہاں پر چانسز ہوں کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. ویسے یہ جو طیب بھائی کیس بتا رہے ہیں اس میں پروبیبلی یہی ہوگا کہ یہ کافی ٹائم سے تحقیق کر کے پلان کر کے کیا گیا ہو. بالکل اسی طرح سے ارسلان بہت ساری چیزیں، بہت سارے فیکٹرز جو ہیں جرائم کی ریشو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. جو اویئرنیس نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر حکومت کو بھی چاہیے وہ بھی اقدامات کریں، پولیس کو جہاں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہاں پر ان کی مشکلات کو سمجھے اور انہیں بھاری نفری دے تاکہ فیصلہ آباد کے جو شہری ہیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیصل آباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فیصل آباد میں کرائم ریشو کیا ہے، کس طرح سے جو پولیس ہے اس کرائم ریشو کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جو تعلیم ہے یا اسکول ہیں آس پاس سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کرتی ہیں کہ یہاں پر جو نشہ آور اشیاء ہیں وہ بک رہی ہیں، اس حوالے سے پولیس اسے کس طرح سے کنٹرول کر رہی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں طیب مقبول صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر فیصل آباد کی بات کریں، سی پی او چینج ہوئے، آر پی او چینج ہوئے، ٹھیک ہے، ایس ایس پی چینج ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نے عہدہ سنبھالا ہے اور آر پی او یا ایس پی او نے، ان کے آنے سے کرائم ریشو آپ کو رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ مہوش. یہ تمام آفیسرز دیکھیں ہمارے اسکلفل آفیسرز ہیں، ایفیشینٹ ہیں، پروفیشنل ہیں، لیکن وہ کر کیا سکتے ہیں؟ ریسورسز ان کو ملیں گے وہ کام کریں گے. پالیسیز کہیں اور بنتی ہیں. جس طرح ابھی میں اسٹارٹ میں ہم نے مینشن کیا
کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا دیا. انہوں نے کام کرنا ہے. پالیسی کہیں اور بنی, اس کی اپروول ہوئی, باقاعدہ سی ایم سے, حکومت پنجاب سے بھی ہو گئی, گورنر نے بھی اوکے کر دیا. لیکن وہ پالیسی میکرز نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں اسٹرینتھ ہمیں الگ سے لینی چاہیے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ان فیوچر لیں گے, تب تک آپ لوگ مزید کرائم بڑھا کے پھر لیں گے. بنایا تو گیا کرائم روکنے کے لیے. اچھا اب آفیسرز کا یہ ہے, اگر ان آفیسرز کو آپ اسٹرینتھ دیں, اکوپمنٹ ان کو اچھی دیں, ان کو گاڑیاں بہترین دیں, اور سب سے بڑھ کر پیٹرولنگ کے لیے, ریڈ کرنے کے لیے فیول جتنا پہلے ایک وقت میں ملا کرتا تھا کہ ایک ٹائم کا ایک گاڑی کا 20 لیٹر فیول ہوا کرتا تھا, اب تو 5 لیٹر فیول ہے. اور 5 لیٹر فیول میں گاڑی ایک تھانے سے ملزمان لے کے کورٹ میں پیش کرنے کے لیے جا کے جب واپس آتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ان گاڑیوں کی کنڈیشن اس قسم کی ہے, ان کی انجن کی, دیگر ان کے پارٹس کی, کہ وہ 5 لیٹر میں شاید ایک چکر ہی پورا ہوتا ہوگا 2-4 کلومیٹر کا بس. تو یہ چیزیں اگر ان کو پوری کر دی جائیں تو آپ دیکھیں بڑا اچھا کام ہوگا. میں سمجھتا ہوں, بہت سارے شہروں میں گیا ہوں, وہاں کی پولیس کو دیکھا ہے, ڈیل کیا ہے, سب سے ایفیشینٹ پولیس ہمارے فیصلہ آباد کی پولیس ہے. اتنے کم ریسورسز میں پھر بھی ہم کرائم کو یہاں پہ سٹک کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, بریک لگائی ہے, بیریئر لگایا, ادروائز تو یہ 2-3 ٹائمز انہانس ہو سکتا تھا. یہ ہماری پولیس کی, ہمارے جوانوں کی ہی کاوش ہے. آفیسرز آتے جاتے رہتے ہیں, انہوں نے ایک مخصوص پیٹرن ہے, ہمارے ایک پنجاب پولیس کا مخصوص پیٹرن ہے, کیونکہ ہمارے ماحول کے حساب سے اسی پیٹرن پہ آپ لوگ چل سکتے ہو. اگر آپ ڈاکو کو بلا کے بٹھا کے چائے پلا کہیں گے بھائی آپ نے کتنی ڈکیتیاں کی, کبھی نہیں مانے گا. اب مخصوص پیٹرن سے انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی تبھی ہی وہ مانے گا. اسی طرح تمام معاملات میں ایک مخصوص پیٹرن پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. اس میں جدت انوویشن لانے کی ضرورت ہے. وہ جو انوویشن ہے وہ فنڈز کے ساتھ آئے گی, حکومت فنڈز دے گی. ابھی کل ہی ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے, وزارت داخلہ نے لیا, کہ جو موسٹ نیٹوریس اور 4th شیڈول کے لوگ ہیں, 4th شیڈول میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں نے باقاعدہ کہہ لیں آپ نامور جو ایک لوگ تھے جو ٹیررسٹ ٹائپ کے لوگ تھے نا, ان سے جنہوں نے تربیت حاصل کی ہو, ان سے کوئی لنک رہا ہو, ان کو 4th شیڈول میں شامل کرتے ہیں. یا ایکسٹریمسٹ ہوں جو مذہبی حوالے سے, ان کو 4th شیڈول میں درج کیا جاتا ہے. 4th شیڈول کے ملزمان اور ایڈکٹ ملزمان جو بار بار ہیریس کرائم کرتے ہیں, ان کو ڈیوائسز دی جائیں گی. وہ ڈیوائسز اپنے پاس رکھنے کے پابند ہوں گے تاکہ ان کی موومنٹ چیک کی جا سکے اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چیک کی جا سکیں. اس کے لیے اب امپورٹ کریں گے, کچھ کر لی گئی ہیں, کچھ کریں گے مزید ڈیوائسز, بڑی وہ جدید ڈیوائسز ہیں, وہ ان کو دی جائیں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے کہ آپ ان سے کہیں گے اپنی ڈیوائس سنبھال کے رکھیں. وہ تو نہیں سنبھالیں گے, اس کا بھی کوئی توڑ نکال لیں گے. ہمارے پاس اس حساب سے مزید اتنی جدید قسم کی ڈیوائسز ہونی چاہیے, ان کو پتہ بھی نہ, ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. یہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں. اب آپ دیکھیں پولیس کو اگر کسی کا ڈیٹا, موبائل ڈیٹا ریکوائر ہے, آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ بندہ کریمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہے یا نہیں, تو ان کو وہ ڈیٹا لینے کے لیے ایک لمبا چوڑا پروسیجر پورا کر کے آئی جی تک جانا پڑتا ہے. آئی جی صاحب کی جانب سے آگے متعلقہ کمپنی کو جائے گا, پھر کمپنی اس کو بھجوائے گی اور تھرو پراپر چینل نیچے واپس آئے گا. کئی دن لگ جاتے ہیں, تب تک ملزم کب سے کب کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. اتنی ایکسیس ہونی چاہیے ہر ایس ایچ او کے پاس, اور خاص طور پہ انچارج انویسٹیگیشن کے پاس. اس نے جس کا ڈیٹا چیک کرنا ہے ود ان 1 or 2 کلکس اس کے پاس سارا ڈیٹا اس پہ آ جانا چاہیے. یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کر دیں گی تو پھر جو آپ کی اسٹرینتھ کم ہے وہ کمی پوری ہو جائے گی, یہاں سے بیلنس ہو جائے گا. اب اسٹرینتھ بھی کم, ریسورسز بھی نہیں ہے, اکوپمنٹ بھی آپ کے پاس اچھے نہیں ہیں, گاڑیاں بھی اچھی نہیں ہیں, فیول آپ کو پورا نہیں مل رہا, تو پھر لوگ غیر محفوظ ہی ہوں گے نا. بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک طرف فیصل آباد میں اگر سی سی پی آ رہے ہیں تو دوسری جانب یہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ یہاں پر پولیس کے ریسورسز بڑھائے جائیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے, یا یہاں پر بھاری نفری تعینات کرنی ہے. تو اس میں جو صرف اور صرف حکومت ہے وہ ہی پولیس والوں کا ساتھ دے سکتی ہے, اور اس پروگرام کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کی جانب بھی یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پولیس کا سامنے آئے. تو یہاں پر ارسلان میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے, پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جو شہریوں کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے اور وہ تحفظ فراہم بھی کر رہا ہے, لیکن ایک عام شہری کے ذہن میں پولیس کو دیکھ کر ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں اور کس طرح سے پولیس اور ایک سٹیزن کے درمیان ایک برج, ایک کسی کہتے ہیں پل کا رشتہ, ایک کمیونیکیشن کا رشتہ بن سکتا ہے؟
بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے مہوش کہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے پولیس کے حوالے سے کہ یہ تو جیسے ہی کوئی ملزم ہو نہ ہو، عام شہری ہو، اس کو سیم طرح سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. وہ جو ایک روایتی انداز ہے ان کا. دوسرا ان کی جو مینٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں ان کے رویے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے شاید یہ اگریسو ہیں، شاید ان کو ٹرین ہی ایسے کیا گیا. لیکن اب کی جو پولیس ہے نا، یہ وہ روایتی پولیس نہیں رہی. اب جو ایون جو کانسٹیبل ہے وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، آپ کے سب انسپیکٹر پڑھے لکھے ہیں. میں ایک ایونٹ پہ تھا، وہاں لڑکے سے ملا تو وہ اس نے BSc کیا ہوا تھا اس میں کیمسٹری میں. ٹھیک ہے. تو وہ اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا اباؤٹ سائنس اینڈ اس کا جو لیول میں نے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب وہ چیزیں نہیں رہی. پہلے والی جو متس پائی جاتی تھی پولیس کے حوالے سے، جی دے تو ان پڑھ ہوتے ہیں، میٹرک پاس ہوتے ہیں. نو، دے آر ناٹ میٹرک پاس. اب وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ڈسپلنڈ اور بڑے طریقے سے بولنے والے لوگ ہیں. لیکن ابھی بھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب ٹھیک ہو جائے ایک دم سے. آہستہ آہستہ جیسے ابھی نئے لڑکے جو آئے ہیں وہ کافی ڈسپلنڈ ہیں، ان کو بولنے کا طریقہ آتا ہے، ان کی کمیونیکیشن اسکلز بڑی اچھی ہے، ان کا بیہیویئر بڑا اچھا ہے، ان کے بولنے کا انداز بڑا اچھا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں چینج ہوں گی. لیکن ابھی جو پرانے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی برے ہیں، لیکن ان میں کیونکہ وہ روایتی انداز پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس کا نام، تھانے کا نام سن کے ہی سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے لیے مشکل جو ہے نا وہ کھڑی ہوگی. پولیس مشکل نہیں بلکہ پولیس آسانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ IG پنجاب صاحب کو اس پہ باقاعدہ طور پہ ایک ڈسپلنری ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ صرف ڈسپلن اور کمیونیکیشن اور بیہیویئر پر کام کرے. جو ہمارے پولیس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی نفسیاتی جو پہلو ان کو بھی دیکھا جائے. ایک شخص جو 14-15 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور اتنی یہ عجیب قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اور انٹینٹو رہتا ہے. جب وہ پولیس والے سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم یہ یونیفارم میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں نیند نہیں آتی. ہم نیند کا کانسیپٹ بھی ذہن میں نہیں آتا. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ایک اورا میں ہے، ایک ایسے اورا میں ہے جہاں سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اور وہ اس لیے بھی ہے جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو اب خود اندازہ لگائے کہ 14-15 گھنٹے جس نے ڈیوٹی کرنی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ وہ 14-15 گھنٹے 24 گھنٹوں میں کبھی کنورٹ ہو جائیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو ان کی نہ نیند پوری ہوتی ہے، نہ ان کی وہ خوراک ان کو اس طرح سے مل رہی ہوتی ہے. تو ایک انسان کے لیے دیکھیں، آپ کی پروفیشنل لائف از ویری امپورٹنٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ آن دا ادر ہینڈ وی لک ایٹ ان کی فیملی بھی ہوتی ہے، ان کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے. تو وہ جو ایک ڈفرنس اور امبیلنس کریٹ ہوتا ہے نا پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں، اس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر جو ہے وہ آٹومیٹکلی اگریسو ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ 14-15 گھنٹے ڈیوٹی بھی دے، پھر گھر جائے تو بچوں کو بھی دیکھے، بچوں کی ساری بات ہے، بیگم بھی کہے گی کہ سارا دن فائل نکال کے آ گیا تو کہ دادا میرا شوہر ہے. تو یہ چیزیں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک مینٹلی بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں سم ٹائم. اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ کہ وہ نا انٹرٹینمنٹ سے بڑے دور ہوتے ہیں. یہ لوگ، ان کی لائف میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے کوئی 50 سالوں میں کوئی ایسا ایک ایونٹ، کوئی ایک کنسرٹ موسیقی کا یا کوئی سمجھ لو کہ پولیس اسٹیشن کو اس طرح کا مقابلہ ہوا ہو جس میں کوئی گائکی کا مقابلہ ہو گیا، کوئی ڈراموں کا مقابلہ ہوگا، کوئی تھیٹر کا مقابلہ، یا ایک دن کو مووی دکھا دی ہو کسی نے. کوئی ان کی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں. دیر از نو انٹرٹینمنٹ فار دیم. تو جب انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی تو ان کا تھوڑا سا بیہیویئر ایسا رہے گا. اب اس پہ کیا جا سکتا ہے، حل کیا ہے؟ اگر ان کی طرف ہم جائیں تو حل یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز وہ کروائی جائے تاکہ وہ بھی جو ایک عام ہیومن بینگ ہے اس کی طرح سے اپنی لائف گزاریں. ان کی جو مینٹل سچویشن ہے وہ بہتر ہو. ذہنی صحت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم بار بار اس کی بات کرتے ہیں. وہ تبھی بہتر ہوتی ہے جب آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹریس سے ریلیز بھی کیا جائے. اب وہ ان کا وہ غصے میں بھی وہ اندر سے ریلیکس ہوتے ہیں. ریلیکس ان اے سینس کہ وہ ایک اسی اورا میں رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ بیہیویئرل جو ایشوز آتے ہیں تو ان کو ٹریگر کیا جا سکتا ہے، ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور اس پر بڑے لیول پہ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ شروع کروانی چاہیے. ایجوکیشن ہونی چاہیے. جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ہو، جو ان کے سیشنز ہونے چاہیے جن کو زیادہ مسائل. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک کیس دیکھا تھا لاہور کا غالباً، وہ شہد جٹ کا. تو وہ جس طرح کا معاملہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ وہ کیونکہ ایک بنا ہوا ان کا ایک روایت پائی جاتی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. ایسے نہیں ہے. یہ ابھی جو لڑکے آ رہے ہیں وہ کافی ڈسپلنڈ، کافی اچھے لڑکے ہیں. ان کے بولنے کے انداز سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کافی چینج ہو گیا. تو شہریوں کو بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ کانسیپٹ تھوڑا سا ایزی کریں. اب وہ بھی ان سے وہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ پولیس والا تو اس کو میں اس کی یہ بالکل ایسے ہی ہے. پولیس کا اور جو عوام کا ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو کہیں پر بھی اپنے آپ کو غیر محسوس
فیل کریں تو فوراً سے پولیس کے پاس جائیں، اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے عوام اور پولیس کے درمیان یہ دور ہو جائے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ تعلیم وہ ذریعہ ہے جس سے انسان میں شعور آتا ہے، اور آج اگر ہم بات کریں کرائم ریشو کے حوالے سے تو بہت ساری کرائم ریشو ہیں، وہ تب اس میں سدھار آ سکتا ہے کہ اگر ہم ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اسے بہتر کر سکیں، اینگر مینجمنٹ ہے یا غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ایسے بہت سارے عوامل ہیں، اگر ہم اسے انیشیل لیول پہ کنٹرول کر لیں تو بہت سارے مسئلے، بہت ساری کرائم ریشو جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر اسپیسیفکلی تعلیم کے میدان کے حوالے سے میں اس وجہ سے بات کر رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اکثر ہم خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز یا تعلیمی ادارے، اسکولز یا کالجز کے باہر جو ہے وہ ڈرگز بک رہا ہوتا ہے، اور فیصل آباد کے حوالے سے بھی اکثر سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کرتی آئی ہیں ماضی میں۔ تو اس حوالے سے میں طیب مقبول صاحب آپ سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں نشے کی روک تھام کے لیے پولیس کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہے، خاص کر جب تعلیمی اداروں کے آس پاس کے حوالے سے بات ہو۔ اچھا، میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ اسپیسیفکلی اگر آپ یہ کہیں کہ تعلیمی اداروں کے آس پاس، تو یہ بلکہ روٹین میٹر ہے۔ اب جب بدقسمتی سے فیصل آباد میں اگر آپ جرائم بڑھنے کی وجوہات دیکھیں نا، تو جو میں ٹاپ پہ سب سے جو بڑی دو وجوہات کو، ریزنز کو میں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے جگہ دوں گا، وہ ہے نارکوٹکس اور آپ کا انلیگل ویپن۔ اور انفارچونیٹلی فیصل آباد میں آپ کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ انلیگل ویپن بھی مل جاتا ہے اور آپ کو ڈرگ بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، ڈرگز کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو سب سے اس وقت فی زمانہ ڈینجرس سب سے ڈرگ ہے وہ آئس ہے۔ جو پہلے نشے ہوا کرتے تھے، آپ کی جو ڈرگز تھی وہ پینے کے بعد لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، ان کو ہوش نہیں رہتی تھی۔ سوری، یہ جو اس قسم کی ڈرگ ہے کہ یہ پینے کے بعد بندہ نہ صرف ایکٹیو ہو جاتا ہے بلکہ اس کو اچھائی برائی بھول جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں ایک تو آپ کے پاس انلیگل ویپن وہ موجود ہے، آپ کو آسانی دستیاب ہے۔ دوسرا، آپ نے کسی کو گولی مارتے وقت یہ سوچنا ہی نہیں کہ اس کے بعد کے امپیکٹ کیا ہوں گے۔ آپ وہ بندہ مر گیا، آپ کو پھانسی بھی لگ سکتی ہے، آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ وہ کچھ نہیں سوچتے۔ آپ ایڈکٹ ہیں آئس کے، فوری اثر آپ کے پاس ہے، آپ نے وہ اوفینس کر دینا ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے آپ کے ہر گلی محلے میں، اگر پورے محلے میں 10 گلیاں ہیں تو کم از کم ایک گلی لازمی اس محلے میں ایسی ہوگی کہ جہاں سے آپ کو ویپن یا وہ چیز مل جائے گی۔ اچھا، اب یہ ہے جس طرح پہلے بات ہو چکی ہے کہ اسٹرینتھ ہماری اتنی نہیں۔ اب اس وقت 2000 کے اراؤنڈ لوگ پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں۔ اب ایک پولیس اسٹیشن کا کئی کلومیٹر، مربع کلومیٹر کا ایریا ہے، اس میں سے وہ جو فیلڈ میں جا کے ڈیوٹی کرنے والے 15-20 لوگ ہوں گے، وہ کس طرح اتنے سارے مربع کلومیٹر کی تمام گلیوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہاں پہ سب سے بڑا جو اکثر میں اپنی خبروں میں بھی اٹھاتا ہوں، آج آپ کے پروگرام میں بھی اٹھا رہا ہوں، پہلے بھی اٹھاتا رہا ہوں، کہ فیصل آباد میں انلیگل ویپن اور آپ کی ڈرگ انٹر کیسے ہوتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ اب میں وہ مخصوص نام نہیں لے رہا کس شہر سے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کس ملک سے، کس صوبے سے، لیکن وہاں سے آ کے ہمارے فیصل آباد میں انٹر کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے جتنے بھی انٹرنس پوائنٹ ہیں، ایک تو وہاں پہ ناکے موجود نہیں۔ دوسری بات، اب اگر پولیس ہر ایک گاڑی کو روک کے چیک کرتی جائے گی تو پھر تب بھی بہت سارا ایشو بنے گا، آپ کا روڈ بلاک ہوگا، لوگ شاؤٹ کریں گے، لڑائی کریں گے کہ بھائی ہمیں کیوں روکا ہے اتنی دیر سے، لائن لگ جائے گی۔ کچھ اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ فیصل آباد میں ڈرگ بلک کوانٹٹی میں انٹر ہو ہی نہ، لیکن وہ ہو رہی ہے۔ ڈیلی بیسس پہ اگر ایوریج دیکھیں، پولیس 20 سے 25 kg مختلف قسم کی نارکوٹکس ریکور کر رہی ہے، مقدمہ دے رہی ہے۔ اس کے باوجود اتنی ہی بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ آپ کو پھر اویلیبل ہوتی ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کی وہ باقاعدہ ترسیل جاری ہے، دھڑا دھڑ فیصل آباد میں آ رہی ہے، پولیس پکڑ رہی ہے پھر آ رہی ہے، پولیس پکڑ رہی پھر آ رہی ہے۔ جب تک اس کی انٹرس بند نہیں کی جائے گی، سب سے پہلے تو پاکستان میں داخلے پر ہی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ نہ ہو، چلے کہیں نہ کہیں اس کو بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہر شہر کو، ہر ڈپارٹمنٹ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی اور ذمہ داری ڈرگ کے خلاف کارروائی کرنا ہے، جو اینٹی ڈرگز ہی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ مختلف شہروں میں جائے نا، باہر ہی پکڑے، انٹرسٹ پوائنٹ پہ پکڑے۔
ہمارے فیصلہ آباد میں بدقسمتی سے کسی انٹرنس پوائنٹ پہ آپ کو ناکا نظر اب نہیں آئے گا. ناکے ختم, سٹرینتھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ 10 آپ کے انٹرنس پوائنٹ ہیں, 5 لوگ لگا دیں, آپ کے 50 کانسٹیبل تو وہاں پہ لگ گئے. ٹھیک ہے, اور ساتھ آپ کو ان کو اسلحہ بھی دینا پڑے گا. آپ کا تو بہت سارا ریسورسز وہاں پہ جا کے لگ گئے. شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم چل رہا ہے, آپ پہ کیسے روکنی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مکس اپ ہو کے نا پھر اوور آل سوسائٹی کو خراب کر رہی ہیں. اس پہ بڑے ایک لارج کینوس پہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی واقعی ایک لارج ڈیسیجن ہی لینے کی ضرورت ہے, ایک بڑے بولڈ ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے کہ اس میں پھر اسلحے کی سزا بھی کوئی نہیں ہے. اسلحہ پکڑا جائے, فوری ایک تو بیل آؤٹ ہو جاتا ہے بندہ, اس کے بعد اگر اس کو سزا بھی ہو تو جو 2000 1000 یا میکسیمم 6 مہینے اس طرح کے سامنے دیکھی ہے, اسی طرح سزا بھی نہیں دیکھی. تو یہ چیزوں کو بھی انہانس کرنے کی ضرورت ہے کہ سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے. نان بیلیبل ہو, پتہ ہو لوگوں کو کہ کسی کے پاس سے ڈرگ یا انلیگل ویپن نکل آیا تو اگلے 20 سال کے لیے وہ باہر نہیں آ سکتا. تو کوئی اپنا فیوچر نہیں خراب کرے گا. تو پھر لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے دور جائیں گے. تو بہت ساری بہتری لانے کی اور بہت ساری امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. بالکل, آپ نے بہت ہی 2 خوبصورت اور بہت ہی مین پوائنٹ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آج کل کے یوتھ کے حوالے سے بات کریں, شاید وہ سوشل میڈیا سے اس قدر متاثر ہو گئے ہیں کہ انہیں گن کلچر پروموٹ کرنا اچھا لگتا ہے. وہ آئس کو یا کوئی بھی نارکوٹکس ہے اسے ایز اے فیشن آج کل دیکھ رہے ہیں, کہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو کامن دیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف وہ یہ ساری چیزیں جو ہے کرتے ہیں بلکہ اسے پراؤڈلی سوشل میڈیا پر شو بھی کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ پھیلنے کا خدشہ ہوتی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے. یہاں پر بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ایک نشہ آور چیز جو ہے وہ آپ کا پورا فیوچر تباہ کر دیتی ہے. آپ کو نہیں سمجھ آتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے, ہمارے ساتھ ہیں. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے نوجوان نسل جو ہے وہ عادی ہو کے سوسائٹی میں بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے, اور انفارچونیٹلی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ گھر سے ہی اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. اس کے بعد تعلیمی اداروں پر یہ ذمہ داری آتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو کردار ادا کرنے میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اکثر ہم خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے آس پاس, ایون کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ ڈرگس بکتا ہوا دکھائی دیتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو اس حوالے سے میں ارسلان آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کس طرح سے یہ جو اسلحہ ہے یا یہ ہمارا جو نارکوٹکس ہے اسے یوز کرنا ایک فیشن بن گیا ہے, کس طرح سے یہ ہمارے تعلیمی نظام اور سوسائٹی کی ساخت کو کھوکھلا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے, ایک فیشن ہے. فیشن کہ جو یہ کرتا ہوگا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑا کوئی وہ ذہین آدمی ہے, بڑا کوئی وہ اس کی ایستھیٹکس بڑی کوئی اچھی ہیں. ایستھیٹکس الفاظ آج کل بڑا استعمال ہوتا ہے. وہ جو ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں نا اس میں وہ ایستھیٹکس دکھاتے ہیں, جی ہمارا اٹھنا بیٹھنا, لیٹس سپوز کہ سگریٹ کو پکڑ کے اس کا دھواں چھوڑنا, یہ وہ. تو یہ ایک عجیب قسم کا فیشن بن گیا ہے سوسائٹی میں, اور اسپیشلی ینگ جنریشن میں, اور یونیورسٹیز گوئنگ اسٹوڈنٹس میں, اور کالجز میں جانے والے لڑکوں, اب تو اسکولز میں بھی. تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے وہاں پر والدین کی, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کرے. وہ دیکھے اگر ہمارا بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے تو اس کی وہاں پر ایکٹیویٹیز کیا ہے, اس کا سرکل کیسا ہے, وہ کن لوگوں میں بیٹھتا ہے, کن لوگوں میں اٹھتا ہے. دیکھیں جو ایک نیا لڑکا جب ہم یونیورسٹی گئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے نئے لوگوں سے جب انٹریکٹ کیا تو ہم نے ان کو دیکھنا شروع کیا, ان کو سمجھنا شروع کیا کہ کیسے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. تو وہ جب سوسائٹی ایسی ہوگی, جب اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ ان چیزوں میں ہو جائے گا. وہ بھی سمجھے گا کہ ایک فیشن ہے, اٹس جسٹ اے فیشن. تو یہ جو اٹس جسٹ اے فیشن ہے یہ نہ صرف ان کی اپنی صحت کے لیے بلکہ ان کی صحت کی وجہ سے ان کے گھر والوں کی صحت جو ہوتی ہے, ان کی زندگیاں جو ہوتی ہے وہ ایک ڈینجر میں ہوتی ہے. جیسے ابھی تو یہ بھائی بات کر رہے تھے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا برا ہے کیا اچھا, وہ کیسی مینٹل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. ہوتا ہے کیا, ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ نشہ جو اس طرح کا اسپیشلی آئس جو ہے یہ دماغ کو نا پروگرام ہی ایسے کرنا شروع کر دیتی ہے. اب حد سے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے, جو خوشی کے جن کو ہم ہارمونز کہتے ہیں. تو وہ اتنے اسٹریس فری ہو جاتے ہیں, وہ ایک دم سے جب ان کو نہیں ملتا تو وہ اتنے پھر اسٹریس بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ ایڈکشن میں بیسیکلی ہوتا ہے یہ کہ دماغ کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. دماغ کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو دماغ انسان کی ایک دماغ ہی تو ہے جو پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے ڈاکٹر سے. تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پھر کوئی اس طرح کی حرکت کر دے گا. اب جو موسٹلی کیسز ہوتے ہیں جس میں ریپ کیسز ہوتے ہیں, جن میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہوتا ہے, یا پھر
ایون لڑائی جھگڑا بھی، وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جہاں جتنی ذمہ داری اداروں کی ہے اتنی ذمہ داری والدین کی بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، پھر جا کے اس چیز سے بچایا جا سکتا ہے اور اس کے آلٹرنیٹ چیزیں تلاش کی جائے. اب ہمارا المیہ یہ ہے ایز اے نیشن کہ ہم ان چیزوں کو اپنی مین اسٹریم میڈیا پر بھی دکھا رہے ہوتے ہیں ایز اے فیشن. ابھی ایک ریسنٹلی ایک نجی کمپنی کی نسوار ہے، اس کا آپ نے ایڈ دیکھا ہوگا کہ اس میں بڑے بڑے سے اسٹارز ہیں. ان کو جب ہم نے جیسے کمیونیکیشن میں پڑھا کہ پرسویشن ایک چیز ہے، جب آپ ایک چیز کو لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں، اس کو دکھاتے ہیں، ایک ٹائم پہ اس کا اثر ہی نہیں رہتا، وہ نارمل ہو جاتی ہیں چیزیں. اب میں ایگزامپل سے ریلیٹ کروں گا کہ ایسی چیز جس کو سگریٹ کو ہی کہہ دو کہ نیچے لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. جب وہ پہلی دفعہ ایڈ چلا تھا تو آپ کو ایک مزاحمت دیکھنے کو ملی ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ اب ہزار اس سے انتہائی گھٹیا ایڈ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. اور وہ تو چلو مین اسٹریم میڈیا کہیں نہ کہیں ایک کردار رہتا ہے کیمرہ کا، لیکن سوشل میڈیا پہ تو ایسا کوئی فلٹر ہی نہیں ہے. وہاں پر جس نے جو دیکھنا اس نے وہی کرنا ہے، اس نے وہ ٹرینڈ. اب کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ بالکل وہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی ایک بندے نے وہ کام کرنا ہے، پھر سب نے وہی اسی انداز میں اس میں انویشن کر کے وہ چیزیں کرنی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں، لیٹس سپوز ایک نے حکے میں کہیں وہ چرس پرس بھر کے وہ پیے، وہ سب پھر اسی پہ لگے رہیں گے کیونکہ ہم نے بھی یہی کرنا ہے. ایک نے اسلحہ دکھا دیا، سبھی اسلحہ دکھانا شروع کر دیں گے. تو یہ جو کلچر ایک پروموٹ ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے ادارے بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور والدین خصوصی طور پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ ٹرینڈ نہیں ہے، یہ آگے جا کے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. ان لوگوں کی جو ڈاکٹرز کہتے ہیں جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کے ہارٹ اٹیک کے ایشوز بڑھ جاتے ہیں. ان بہت ساری بیماریاں جو ہے، کینسر والی بیماریاں جو وہ آ سکتی ہیں. وہ پھر یہ یہاں تک محدود نہیں رہتے، آپ سے لوگوں کو زندگی جڑی ہوتی ہے. جو والد آپ کو یا آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کو یونیورسٹی میں بھیج رہی، وہ اس کے لیے نہیں بھیج رہی کہ آپ وہاں پر یہ ٹرینڈ اور فیشن میں پڑھ جائیں، وہ آپ کو ایجوکیشن کے لیے بھیج رہی ہیں. اب ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کا بھی ایک کردار ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے، سوری ٹو سے، کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں نا یونیورسٹیز کے، وہ بھی اس ٹرینڈ کا حصہ ہوتے ہیں. اب یا تو ایک ایج گیپ تھا نا، ایک ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ جو استاد ہے، اس کی جو ٹیچر ہے وہاں پر، اس کی جو ایج ہے وہ 40 45 50 کے راؤنڈ اباؤٹ، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 20 25 سال کا ایج ڈفرنس تھا. اب کیا ہے، اب دونوں ینگ ہے، ٹیچر بھی ینگ ہے اور اسٹوڈنٹ بھی ینگ ہے، تو ان کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے. آلدو کہ تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، اس کی اسٹڈیز زیادہ ہوتی ہیں، بٹ مینٹل اسٹیٹ تو سیم ہی ہے نا. تو وہ اس کو ٹرینڈ سمجھ کے، اس کو فیشن سمجھ کے کرتے ہیں. وہ اساتذہ بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اب جب اس نے روکنا ہے، جس نے تصحیح کرنی ہے، وہ خود ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہوگا، تو اسٹوڈنٹس پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ وہ بھی کہے گا سو کے میرا استاد کر رہا ہے، میں بھی کروں گا. تو ہاں، یہاں پر یونیورسٹیز کا بھی کردار ہے، والدین کا بھی کردار ہے. پھر اداروں کی بات آتی ہے. ادارے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جڑ سے خاتمہ کرے، جہاں سے یہ ملک میں انٹر ہو رہا ہے وہاں سے روکا جائے. پھر اس سے آگے جس ادارے کی جتنی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. لیکن جب تک والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، ادارے جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے چیزیں لے آئیں گے. مطلب جتنا وہ گروم اس طرح کرے، اپنے بچے کی تربیت ایسے کریں، اس کو پتہ ہو کہ میرے لیے برا کیا ہے، میرے لیے اچھا کیا ہے. اب یہ ایک بری چیز ہے، اس کو ٹرینڈ بنا کے، فیشن بنا کے وہ لگا رہے گا، تو اس کی تو اپنا تو وہ اب فیوچر داؤ پہ لگائے گا، لیکن اس سے جڑے کہیں. اب کچھ لوگ اس کو اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ ان کا مینٹل زیادہ ایکٹیو رہتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں، وہ کام زیادہ کرتے ہیں، وہ ایفیشینٹ بڑے ہوتے ہیں، وہ کام جلدی سے ختم کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک ٹائم تک ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو پھر اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے وہ اپنی بہت ساری دوسری صحت وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے میں اگین کہوں گا کہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے. اور پھر بالکل اسی طرح سے، اور کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جو تربیت اور جو چیزیں ہمیں گھر سے مل سکتی ہیں ہماری سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے، میں سمجھتی ہوں وہیں سے انسان کی بیہیویئر ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اگر پیرنٹس اپنا مثبت کردار ادا کریں گے، اور انفارچونیٹلی میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ آج کل نہ صرف ہمارے بچے بلکہ پیرنٹس بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا یا سوشل ٹرینڈ سے ایکٹیو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے رجحانات کیا ہیں، وہ کیا چیز پریفر کر رہے ہیں، کہ وہ الیگل ایکٹیویٹیز کو تو زیادہ پروموٹ نہیں کرے. تو ایسے چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں جنہیں فالو کر کے ہم سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں. بہت شکریہ اسلام جانی، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. بہت شکریہ طیب مقبول صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سی چیزیں ہیں، ان پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کرائم ریشو کے حوالے سے شہری اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر آس پاس کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں تو فوراً سے پولیس کو انفارم کریں. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں.
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। सोसाइटी के हवाले से बात करें तो सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए जो रोल प्ले करता है वो एक उस्ताद होता है। उस्ताद किस तरह से फैसलाबाद के एजुकेशन एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहे हैं, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन सी बेहतरी कराई जा रही है, आउटसोर्स मामला हो या किसी स्कूल की एडमिशन्स की तादाद को बढ़ाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इन सब टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन इस टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने से पहले हम आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाते चलें। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, एजुकेशन के हवाले से इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं बगैर किसी ताक़ीद के तारुफ करवाना चाहूँगी इफ्तिखार खान साहब का, डिविजनल डायरेक्टर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ बुलवाया तो मैं गवर्नमेंट के अपना जो इनिशिएटिव्स हैं उनके हवाले से आपको अप्रेज कर सकूँ। बिल्कुल, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस्ताद जो हैं या टीचर्स हैं वो बच्चों को एम्पावर करने में भी हम किरदार अदा करते हैं, वो हमारी सोसाइटी में बेहतरी के लिए भी किरदार अदा करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये पहली दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया है स्पोर्ट्स गाला का टीचर्स के माबैन, और ये स्पोर्ट्स गाला कब से आगाज़ बल्कि हो चुका है, इसके कितने स्टेजेस थे और किस तरह से आपने टीचर्स को फाइनलाइज किया कि स्पोर्ट्स गाला के लिए? अच्छा, एक बात तो ये बड़ी क्लियर है कि हर काम हमेशा से पहली दफ़ा ही होती है, फिर उसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म्स आती है। आपको याद होगा पिछले सालों में हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिसमें हमने वो डीसी फैसलाबाद एक दिन की सर्वोनियत मिलाई, फिर हमने मुकर्रर फैसलाबाद, मुकर्ररा फैसलाबाद और इस तरह के और इनिशिएटिव्स लिए। तो ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के इनिशिएटिव्स थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैनेजमेंट थी, जो हमारे डीसीज थे, हमारे कमिश्नर्स थे और साबका सीईओज, इवन मैं भी उसमें शामिल था, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके आए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर का हो, और वो फर्स्ट आई। सेकेंडली, आपके इल्म में है कि सरकार हो या सोसाइटी हो, दोनों में स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो बर्दाश्त के लिए जो सबसे मेन टूल है वो स्पोर्ट्स है। तो जब स्पोर्ट्स होंगी तो टॉलरिज्म भी आएगा, टॉलरेंस आएगी, बर्दाश्त आएगी। हमारे अपना जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्ट्रेस जो है पेशेंट्स का वो कम होगा, और इवन टीचर्स की सेहत बेहतर होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फर्स्ट टाइम ये सोचा कि क्यों ना हम, क्योंकि हमारा जो खेल का मैदान है वो वीरान हो चुका है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरावट का शिकार है, तो क्यों ना हम एक दफ़ा फिर एज अ मॉडल टीचर को उतारें। उसको देख के बच्चा, जैसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और फिर जब उस्ताद कोई काम कर रहा होता है, मुझे तो अपना उस्ताद याद है कि जब हम घर में अगर कहीं मेरे भाइयों के साथ इख्तलाफ होता था, वो कहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे, तो मैं यही कहता था कि नहीं, क्योंकि उस्ताद इस तरह से फरमा रहे तो यही ठीक है। तो उस्ताद को बच्चा कॉपी करता है, तो उस्ताद को जब वो खेलता हुआ देखेगा तो इसके दो बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्टली हमें अचीव होंगे। एक तो उस्ताद खुद बेहतर होगा, बिल्कुल, वो रिफ्रेश होगा, नए जज्बे के साथ, नए अज़्म के साथ वो क्लासरूम में जाएगा, बिल्कुल, और दूसरा बच्चा देख के भी उससे मोटिवेट होगा। बिल्कुल सही। और जिस तरह से आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि अगर सोसाइटी के हवाले से हम बात करें तो स्ट्रेस का लेवल ना सिर्फ बच्चों में है, बड़ों में है, उस्ताद या हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत अप टू डेट हो गई है, और इस दुनिया की दौड़ में इसके साथ साथ अप टू डेट रहने के लिए हमने बहुत सारी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में खड़ी की गई हैं, और स्ट्रेस जो है या डिप्रेशन है वो इन्हीं में से एक है, और इसे दूर करने के लिए जो चीज़ अहम किरदार अदा कर सकती है वो स्पोर्ट्स है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्कूलों में भी होनी चाहिए, टीचर्स के दरमियान भी होनी चाहिए, और हर वो डिपार्टमेंट जो कि थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहा है या जहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया या इस तरह से, वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। इससे एक तो वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और दूसरा जो ऑफिस का इन्वायरमेंट है या डिपार्टमेंट का इन्वायरमेंट है वो भी बेहतर होता है। तो सर यहाँ पर सबसे पहले आप मुझे ये भी बताइए कि ये स्पोर्ट्स गाला का जो इनेकाद किया गया है इसमें गेम्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं? अच्छा, इस पर टोटल पहले तो ये मेल और फीमेल जेंडर हमारा सोसाइटी इस तरह की है कि ये मिक्सअप नहीं हो सकते ना, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी तकरीबन ऐसे ही चलते हैं। तो ये दो सेपरेट ग्रुप्स हैं, मेल अलहदा से खेल रहे हैं और फीमेल अलहदा से खेल रही हैं।
اور میل میں بھی 6 گیمز ہیں, ٹھیک ہے, فیمیل میں بھی 6 گیمز ہیں. فرق صرف ہے کہ میل سائڈ پہ کرکٹ رکھی گئی ہے اور فیمیل سائڈ پہ ٹیبل ٹینس رکھی گئی ہے. باقی جو 5 ہیں وہ کامن ہیں. اس میں سے 3 جو ہیں وہ ریسز ہیں, ٹھیک ہے, 100 میٹر ریس ہے, 200 میٹر ریس ہے اور 400 میٹر ریس ہے. صحیح. اس کے بعد جیولن تھرو ہے, شاٹ پٹ ہے, ہیمر تھرو ہے, اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو بیڈمنٹن ہے آپ کے پاس, ٹیبل ٹینس ہے اور ٹگ آف وار. صحیح ہے. اور یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, 6 ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک فیمیل ڈپارٹمنٹ والی سائڈ پہ بھی ہیں, میل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی ہیں. تو انہیں انعقاد کروانے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ نے یہ سوچا ہوگا تو کوآپریشن بھی ریکوائرڈ ہوگا, بہت سارے ٹرائلز بھی لیے گئے ہوں گے. تو یہ سلسلہ کب سے آغاز ہو چکا تھا کہ آپ نے اسپورٹس گالا کروانا ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمارا جو آغاز ہے وہ تو 17 سے پہلے کا تھا. شروع میں گورنمنٹ کی جب ڈائریکشنز آئیں تو اس کو ٹرانسمٹ کیا گیا کہ جی ہم گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس طرح سے ہم نے اسپورٹس کروانی ہے. تو اس کے لیے جو ولنگ ٹیچرز تھے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے ان کی نامینیشنز لی گئی. ٹھیک ہے. اور ان کی نامینیشن کی بیسس پہ ہم نے مختلف تحصیلز کے اندر اپنے وینیوز جو تھے جہاں ہماری گراؤنڈز تھیں پراپر, وہاں وہ وینیوز سلیکٹ کیے گئے, وہاں اپنا ان کے ٹرائلز ہوئے اور ان ٹرائلز کی بیسس پہ مختلف ٹیمز جو تھی اس کی فارمیشن ہوئی. اور ان ٹیمز کے آپس میں جو اپنا مقابلے تھے اس کی بیسس پہ تحصیلز کی جو ٹیمز تھی وہ فائنلائز ہوئی. ٹھیک ہے. تو تحصیل کی جب ٹیمز فائنلائز ہو گئیں تو پھر تحصیلوں کے درمیان کمپٹیشنز ہوئے اور وہ 17 سے 19 تک چلے. ٹھیک ہے. پھر جب تحصیلوں سے ہم آگے نکلے تو پھر ڈسٹرکٹ لیول سے پہ یہ کمپٹیشنز ہوئے اور ڈسٹرکٹ لیول کے کمپٹیشنز جو ہیں وہ کل ہمارے فائنل ہو چکے ہیں. وہ بھی 3 دن ہی تھے, یعنی 21, 22 اور 23. آج ہمارا ریسٹ ڈے تھا. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ڈے سے ہمارے جو ڈویژن لیول کے کمپٹیشنز ہیں کیونکہ فیصل آباد 4 ڈسٹرکٹس کے اوپر مشتمل ہے, تو اس میں چنیوٹ, جھنگ, ٹھیک ہے, ٹوبا ٹیکسنگ اور فیصل آباد, ٹھیک ہے, یہ کل سے شروع ہوں گے. اور کل ہمارا جو فرسٹ ایونٹ آئے گا وہ ہے ٹیبل ٹینس. ٹھیک ہے. ٹیبل ٹینس کا. صحیح. اور اس کا وینیو کہاں پر ہے؟ ٹیبل ٹینس اور جو ہماری اپنا ٹگ آف وار ہے اور بیڈمنٹن ہے یہ ہم لاسال, چونکہ ان کی گراؤنڈ بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس بھی اچھی گراؤنڈ ہے. جیسے گٹی میں بہت اچھی گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے. پھر ہمارے ایک دو اور اسکول ہیں جہاں پہ بالکل نیشنل لیول کی گراؤنڈز ہیں. لیکن لاسال جو ہے چونکہ بالکل مڈ آف دا سٹی ہے, یہاں اپروچ بہتر ہے. ہمارا سمن آباد کا اپنا بہت اچھا تھا, اسپورٹس کمپلیکس کا بھی ہمارا پروگرام تھا کہ اس کو سلیکٹ کر لیں, لیکن پھر مشاورت سے 4 ڈسٹرکٹس کی جو انتظامیہ ہے جب ہم بیٹھے اکٹھے 22 تاریخ کو تو فائنلائز یہی ہوا کہ جی ہم اس کو لاسال اسکول میں کروائیں گے. اور جو ہماری ایتھلیٹکس ہیں یعنی ریسز وغیرہ اور باقی یہ ہمارا اپنا گلستان کالونی کا اسکول ہے, یہاں سے نیشنل لیول کی اور انٹرنیشنل لیول کی فیمیل سپورٹس مین جو ہے وہ یہاں سے پروڈیوس ہوئی ہیں. تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا تاکہ ہمارا استاد جو ہے وہ بھی اس سے فیملیئر ہو اور ہمارا بچہ بھی اس گراؤنڈ سے فیملیئر ہو کہ یہاں سے کون کون سے پلیئرز جو ہیں وہ نکلے ہیں. جیسے گٹی مشہور ہے کہ جی گٹی کی گراؤنڈ سے ہاکی کے اپنا پلیئرز نکلتے ہیں, باقی پلیئرز نکلتے ہیں. تو گراؤنڈ کی اپنی بھی ایک پہچان ہوتی ہے, اٹریکشن ہوتی ہے. تو بچے کو جب اس گراؤنڈ پہ اتاریں گے تو ظاہر اس کے اور ہی ہوتے ہیں. بچے کو آپ قذافی اسٹیڈیم لے جائیں, وہ اس کا جو لیول ہے ایکسائٹمنٹ کا وہ اور ہوگا. آپ یہاں کے کرکٹ اسٹیڈیم میں لے جائیں وہ اور ہوگا. آپ بوڑا والی گراؤنڈ پہ لے جائیں وہ اور ہوگا. میرے ٹیکنیکل اسکول کی گراؤنڈ پہ لے جائیں تو ظاہر ہے وہ جو لیول ہے موٹیویشن کا وہ انٹائرلی بالکل اسی طرح سے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اچھی گراؤنڈ بالکل اسی طرح سے انوائرمنٹ سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بھی بلڈ ہوتا ہے. اگر ٹیچرز کے درمیان یہ مقابلے کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی اس طرح کے اسپورٹس گالا کا انعقاد ہونا چاہیے, کیونکہ ایک تو اسٹریس لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب اسٹریس
انکریز ہو جاتا ہے, ڈپریشن انکریز ہو جاتا ہے, اینگر مینجمنٹ جو ہے اسے ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں بگاڑ آتا ہے. اور اسپورٹس ایک ایسا ذریعہ ہے, اسے آپ کی ایک تو مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کی جو ہیلتھ ہے اس پہ بھی پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں. تو یہاں پر سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اسپورٹس مین کے حوالے سے بات کریں, ہر ایک گیم کا ایک اسپرٹ ہوتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا, اس میں فیمیلز بھی تھیں, میلز بھی تھے, تو سب سے زیادہ جذبہ آپ نے کس میں دیکھا ہے کہ جو کہ اسپورٹس کو لے کر بہت زیادہ ایکٹیو تھے؟ اچھا, دونوں میں بہت زیادہ, چونکہ میں فوکل پرسن ہوں فیمیل سائڈ کا, فارچونیٹلی ہمارے ڈائریکٹر سیکنڈری جو ہیں وہ میل سائڈ کو دیکھ رہے ہیں, اور ڈائریکٹر ایلیمنٹری جو ہے ہمیں پروونشل لیول سے جو اسائنمنٹس اسائن کی گئی ہیں تو میں فیمیل سائڈ کو دیکھ رہا ہوں. نو ڈاؤٹ اس میں ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ ہے. جیسے کل کی بات اگر ہم کریں تو کل جو کھلاڑی حصہ لے رہے تھے اس میں نے دیکھا ہے کہ جی ایک میری جو ایتھلیٹ ہے وہ ایک دفعہ گری ہے, پھر بھاگی ہے, پھر گری ہے, پھر بھاگی ہے, وہ تیسری دفعہ پھر اپنا بھاگی ہے اور سیکنڈ پوزیشن پہ وہ آئی ہے. ادروائز وہ شاید فرسٹ پوزیشن پہ تھی. پھر یہ اپنا چیزیں تو چلتی ہیں, لیکن گراؤنڈ میں جا کے ٹیچرز نے اچھا پرفارم کیا. صحیح. اور یہ چونکہ ایک اپنا سمبولک ہے, اب ظاہر ہے وہ 60 سال کا ہمارے, چونکہ وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کہ اینڈ تک آپ کھیلیں, اور جب تک آپ کی سانس چلتی ہے آپ اپنے میدان کو آباد رکھیں, وہ چونکہ ہمارے ہے نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی 40, 50, 55 سال کا اگر آدمی ہمارا استاد اس وقت گراؤنڈ میں ہے تو یقیناً اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. صحیح. اور یہ اسپورٹس گالا کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کا امپیکٹ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے ایک گیم ایکٹیویٹیز کروائی ہیں, اسپورٹس گالا کا انعقاد کروایا, تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کا ویژن ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ کرنا اور اسی کے ساتھ یوتھ کو جو ہے وہ اسپورٹس کے ساتھ انٹرلنک کرنا. تو اس کے امپیکٹس کیا فیڈ بیک آپ چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کے جو اثرات آپ دیکھیں گے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی اور ٹیچرس کے بیہیویئر میں بھی اور اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر میں بھی؟ دیکھیے یہ ون ڈے چینج تو ہے نہیں کہ جی آپ نے کسی کو میدان میں اتارا ہے اور اسی دن اس کا رزلٹ مل جائے, یہ تو پاسبل نہیں ہے. یہ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹیز ہیں, اس کی کنٹینیوشن ہوگی. اس سال کچھ 6 مہینے بعد آگے بچوں کے اپنے پروگرامز آئیں گے, تو ظاہر ہے اس کے فیوچر میں کچھ سالوں کے بعد ریزلٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے. صحیح. اور واقعی بھی جیسے ہم چینج کے حوالے سے بات کریں تو جو بہت شارٹ ٹرم سا چینج ہوتا ہے یا شارٹ لسٹڈ سا چینج ہوتا ہے وہ بہت ایک جسے کہتے ہیں کہ مخصوص ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چینج آئے, کوئی بھی انقلاب آئے, تو اس کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے اور وہ جو چینج ہوتا ہے وہ بہت عرصے تک رہتا ہے اور اس کا امپیکٹ بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی طرح سے اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہ صرف میں کہتی ہوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے ہونی چاہیے, پرائیویٹ اسکولس میں بھی یہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں بھی ہونی چاہیے جہاں پر اسٹریس لیول جو ہے وہ انکریز ہے. اور اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیم کے میدان ہے اور تعلیم کے حوالے سے بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ مینٹلی اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے, فزیکل اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. تو اس کے لیے جو یہ اسپورٹس گالا کا انعقاد ہے یہ لازمی ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اسٹریس لیول کو بھی کم کرنے کے لیے, ڈپریشن کو بھی کم کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو پھر جا کر جو ہے سوسائٹی میں ایک چینج آتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم سوسائٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی ہو جہاں پر پازیٹیونیس ہو, جہاں پر پیار ہو, جہاں پر محبت ہو, ڈپریشن کا دور دور تک نام نہ ہو. تو ابھی وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ رہیں. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. تعلیم اور سپورٹس ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہتر ہو تو ہمیں سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو بھی نہ صرف ہمارے سلیبس میں بلکہ پریکٹیکلی لائف میں بھی شامل کرنا چاہیے. اس سے بہت سارے مسائل ہیں جس میں یوتھ جو ہے وہ آج کل نارکوٹکس میں ہو رہی ہے, انوالو ہو رہی ہے, ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ایسے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سپورٹس سے حل کیے جا سکتے ہیں, لیکن تعلیم کو بھی ساتھ ساتھ میں ہی دیکھنا پڑے گا. اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے افتخار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسپورٹس گالا کی, جو کہ ایک اچھا انعقاد ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اسکولس لیول پہ بھی یہ ہونا چاہیے. تو لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے جس کی وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ ماضی میں بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی کہ تعلیم اور اسپورٹس کو کس طرح سے ایک ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, آپ اگر کچھ مہینے پیچھے جائیں تو آپ کے چینل نے بھی اسپورٹس کروائی. بالکل. کیوں؟ آپ کے چینل کو تو سپورٹس کی ضرورت نہیں, آپ کوئی نئی یوتھ بھی پروڈیوس نہیں کر رہے. ریزن اس کے پیچھے یہی تھی کہ آپ کے جو اپنے امپلائیز ہیں
ان کو ایک تو انوائرمنٹ کا جو چینج ہے وہ دیا جائے، پھر ایک نئی ہیلدی ایکٹیویٹی دی جائے، اور ان تھرڈلی میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو سب سے پرائم ہے کہ جب آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر کرنے کے لیے آپ کو کیا دیا جائے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ یہ اس وقت سوسائٹی کے اندر جتنے بگاڑز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے لیے اچھے نارمز نہیں ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ کرنے کے لیے بچے کے پاس یا سٹیزن آف پاکستان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر آپ اسے انگیج کر لیتے ہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں، تو جو ادروائز اپنا ایکشنز ہیں جو سوسائٹی کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم سپین جو ہے وہ کم بچے گا۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے بچے کو انگیج کرنا ہے اس پیریڈ میں جب وہ ایگزاسٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا ہمارا جو ایجوکیشنل کریکولا ہے یا ہماری جو ڈے کی ٹوٹل روٹین ہے اس میں ایک ریسیس کا پیریڈ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ بچہ اگر ایگزاسٹ ہو گیا تو اس کو ایک نئے جذبے کے ساتھ ریفریش کر کے دوبارہ سے کلاس روم کے اندر اتارا جائے۔ بالکل۔ اب یہ تو تھا ایک دن کا، اگر یہ ایک سال کے اوپر چلا جائے تو ظاہر ہے اس کے اندر بھی تو کوئی ایسا سیگمنٹ آنا چاہیے نا جہاں آپ اپنے بچے کو ریفریش کر سکیں اور اس کی توجہ جو ہے وہ ادھر ادھر سے آپ کنورٹ کر کے دوبارہ سے اسی سائڈ پہ لے آئیں جو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارا بڑا فوکسڈ تھا کہ جی جیسے ہی موسم کھلتا ہے سردیوں کے بعد تو ہماری سپورٹس شروع ہو جاتی تھی، اور اس سائڈ پہ بھی جیسے ہی گرمی سے ماڈریٹ موسم کی طرف ہم پہنچتے تھے تو ہماری سپورٹس شروع ہو جاتی تھی، پریکٹسز ہوتی تھی، پھر میچز ہوتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمیں وہی والا ماڈل جو کرونا وغیرہ کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، لاک اپ کی وجہ سے، ہمیں اسی طرف دوبارہ جانا ہے، اور جانا پڑے گا اگر ہم اپنے سٹیزنز کو، اپنے بچوں کو یہ جو بہت ساری بیماریاں آپ اس وقت بتا بھی رہی ہیں وہاں سے بچانا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اپنے سپورٹس کے جو میدان ہیں ان کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں مسلسل بچے کی پریکٹس کروانی ہوگی تاکہ وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی حصہ لے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کھیلنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو پیچھے کپڑے سنبھالنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سپورٹس کے اندر انوالو ہے، 12واں کھلاڑی، اس کی اپنی امپورٹنس ہے۔ تو آپ نے بچے کو انگیج کرنا ہے، وہ کسی نہ کسی کھیل کے اندر آپ اس کو انگیج کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ ریس، اگر وہ ریس میں اچھا نہیں بھاگ سکتا تو کسی اور میں اس کو شامل کر لے۔ ایشو سمپلی یہ ہے کہ ٹیچر کو اس کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کیا ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ والی بال والے، مجھے یاد ہے ہمارے مڈل اسکول کی والی بال کی ٹیم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں بلکہ بہت اچھے لیول پہ اپنا جا کے کھیلتی تھی، اور اس دفعہ بھی میں نے وہ ٹیچرز جب ہمارے اپنا سکور کاؤنٹ کر رہے تھے، سکور اناؤنس کر رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے وہ منو بھائی والا کال مجھے یاد آیا، اور وہ میں نے وہاں پہ کہا کہ مجھے میرا استاد واپس کرے۔ وجہ کیا تھی کہ وہ بچے کو یا جو میرا استاد تھا اس کو وہ کوشن ہی دینی نہیں آ رہی تھی جو میں اپنے استاد سے یا اپنے کولیگ سے، جو میرا اپنا 6ٹھی 7ویں 8ویں کا میرا کولیگ تھا، وہ کوشنز کہ جی میچ جب شروع ہوتا ہے تو لو آل کہنا ہے، محبت کا ایک پیغام ہے۔ تو یہ سپورٹس جو ہے یہ محبت کا، مل بیٹھنے کا، بانٹ کے اپنا چلنے کا پیغام دے۔ بالکل اسی طرح سے ہے، اور اگر ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہار جیت جو ہے وہ ایک سپورٹس کا پہلو ہے، اور جب کوئی جیتتا ہے تو یقیناً وہ اپنی سکسیس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور ساتھ اگر کوئی ہارتا ہے تو ہارنے والے میں بھی یہ جذبہ آتا ہے کہ میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں گا، اور جو انٹالرنس ہے وہ اس سے بچوں گا، اور ایک جسے کہتے ہیں کمپریہنسو پلاننگ کے بعد دوبارہ میدان میں اتروں گا۔ تو سپورٹس نہ صرف ہمیں انٹرٹینمنٹ فراہم کرتی ہے بلکہ ہماری ذہن سازی بھی کرتی ہے، کردار سازی بھی کرتی ہے۔ سر ابھی آپ نے بہت ہی
خوبصورت بات کی تھی پروگرام کے آغاز سے کہ جب بھی آپ کا کبھی گھر میں اختلاف ہوتا تھا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ یہ کہتے تھے کہ میرے ٹیچر نے یہی کہا ہے اور میں اسے ہی فالو کروں گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کردار سازی میں، ذہن سازی میں ٹیچر کا بڑا کردار ہے. تو آج کے ٹیچر کو یا جو آپ کے ٹیچر سے یا ہم ماضی کے ٹیچرز کے والے سے بات کریں تو ان کا کیا رول تھا کردار سازی میں، اور آج کے ٹیچرز کس طرح سے ایک بہترین رول ماڈل بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سوسائٹی کے اندر ڈیٹیریشن آ رہی ہے. جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ منو بھائی کا کالم تھا کہ جی مجھے میرا استاد واپس کر دو، اور آپ کے لیے، آپ کے انٹرسٹ کے لیے، تو انہوں نے یہ کالم لکھا کیوں تھا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا جو پرائمری کا استاد تھا اس کی بیٹی فوت ہو گئی تو میں فاتح خانی کے لیے گیا. جب میں فاتح خانی کے لیے پہنچا تو گھر جا کے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ استاد تو کلاس روم کے اندر ہے. میں وہاں گیا، فاتح خانی کی، اور میں نے اپنے استاد سے کہا کہ جی اگر آپ آج اپنے گھر میں ہوتے تو لوگ فاتح خانی کے لیے آ رہے. تو انہوں نے کہا نہیں، فاتح خانی سے جو ثواب حاصل ہونا ہے میری بیٹی کو وہ بہت کم ہے. اس ثواب سے جو میں نے ان بچوں کو پڑھا دینا ہے اس سے جو ثواب حاصل ہوگا، وہ جو میں سیالے ثواب کروں گا اپنی بیٹی کو تو وہ بہت زیادہ ہوگا. تو یہ ہے نارمز جو ہم نے اپنی سوسائٹی کو دینے ہیں. منو بھائی ایسے اپنے استاد کو تو نہیں یاد کرتا کہ مجھے میرا استاد واپس کرے، یا میں اپنے استاد کو اگر ریکال کرتا ہوں تو ایسے تو نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں گیا تھا پہلے دن تو استاد کے پاس وہ میٹھی پھلیاں وہ ہوا کرتی تھی. روتے روتے بچے جانے ہیں، انہوں نے اپنے وہ بیگ سے نکال کے دینی ہے، پھر اس کا وہ ٹائم چینج کرتے تھے، پہلے جاتے وقت، پھر آہستہ 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 بعد میں، اور فائنلی انہوں نے وہ پھلیاں جو ہے وہ چھٹی کے ٹائم دینی ہے، اور ہم سارا سارا دن بیٹھتے تھے وہاں. کیا یہ استاد آج نہیں کر سکتا؟ آج بھی کر سکتا ہے، اور یقیناً کرتے ہیں. جو اچھا استاد ہے جس کو بچہ کاپی کرتا ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کاپی کروں، وہ وہی ہے جو کلاس روم کے اندر اچھا ہے، جو اپنے بچوں کی طرح ان بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے جو ان کے سامنے بیٹھے ہو. بالکل. جب تک آپ سامنے والے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے ٹریٹ نہیں کرتے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ اچھے استاد نہیں ہیں. بالکل ایسے تو ہمیں اچھا استاد پہلے بننا ہے، اور یقیناً اس میں ہیں کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بالکل اچھے استاد ہیں. ایشو سمپلی یہ ہے کہ ہمارے میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. وہ پہلے جب میں گیا تھا مجھے یاد ہے آج بھی ہمارے کانوں کے اندر وہ سماعت باقی ہے کہ جی استادی ہمیں تو بچہ اچھا چاہیے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ ایک تھپڑ لگاتے ہیں یا آپ دو لگاتے ہیں. تو مجھے وہ ایک کالم اور بھی یاد ہے جس میں ایک رائٹر نے بڑے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میرے بچے اور میرے استاد کے درمیان یہ 7 ڈیجٹس کا نمبر جو ہے وہ یہ حائل ہو گیا ہے. اس وقت لاہور کا جو سیکرٹری اسکول تھا ان کے ٹیلی فون کے نمبر 7 تھے، اب وہ 8-9 ہو گئے. تو مقصد یہ تھا کہ وہ لکھا ہوتا تھا کہ جی اگر آپ کو ذرا بھی کوئی ایشو ہے تو سیکرٹری کے نمبر پہ آپ رابطہ کریں. تو ہمارے دور میں تو سیکرٹری کے نمبر پہ رابطہ نہیں ہوتا تھا، ہمارے دور میں تو والدین سے رابطہ ہوتا تھا کہ جی اگر کوئی بچے سے کوئی ایشو ہے تو استاد والدین کو بلواتے کہ جی آئیں آپ کے بچے کو یہ ایشو ہے. اور اگر والدین کو کوئی ایشو ہے تو پھر وہ والدین استاد کے پاس آتے تھے. ذاتی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائی ہے بچے کی والدین کے ساتھ اور استاد کے ساتھ اور استاد کی والدین کے ساتھ، یہ لنک جو ہے یہ مس ہوتا جا رہا ہے. اس کو دوبارہ، اس نوٹ کو دوبارہ لگانے کی ضرورت ہے. جب یہ ٹرائنگل جو ہے وہ پراپرلی نوٹ ہو جائے گی، لگ جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں وہی دور واپس آ سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. بالکل آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ ایک پروفیشن نہیں ہے، ایک جذبہ ہے. وہ جذبہ جو کہ سوسائٹی میں بہتری کے لیے ہے، بچوں کی تعلیم و تکریم کے لیے ہے، اور نہ صرف تعلیم و تکریم بلکہ انہیں پریکٹیکل لائف میں بہتر انسان بنانے کے لیے ہے. تو اس میں تبھی بہتری آ سکتی ہے جب ایک ٹیچر جو ہے وہ پازیٹیولی
اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، کلاس روم کا انوائرمنٹ ایسا بنا سکتا ہے جہاں پر بچے اس خواہش سے آئیں کہ آج وہ واقعی کچھ نیا سیکھیں گے، آج وہ اپنے ٹیچر سے یہ سیکھیں گے، آج وہ ایک مضبوط انسان کی ذہن سازی کس طرح سے ہوتی ہے وہ یہ سیکھیں گے، ایک مضبوط کردار کا انسان کیسا ہوتا ہے وہ یہ سیکھیں گے. اور بہت سارے پہلو ہیں ٹیچنگ کے، اور جن پہ ہم ایک ایک دفعہ بھی جس پہ بات کرنے لگیں تو شاید اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی کم ہو. تو سر یہاں پر ہم نے اسکولس کے ٹیچرز کے حوالے سے بات کی، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن تعلیمی اداروں میں جو ایڈمیشنز کی شرح یہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر پرائیویٹ سیکشنز میں دیکھیں تو وہاں پر جو بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. اس ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں. CTI10 میں ونس اگین خوش آمدید. اسکول ایک ایسی اینٹی ہے جہاں پر نہ صرف تعلیمی کانٹینٹ پڑھایا جاتا ہے بلکہ وہاں پر ایسے اسٹوڈنٹس تیار کیے جاتے ہیں جو کہ سوسائٹی کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکے، ٹیکنالوجی کے میدان میں مار سکے، اور ایک ایسے سوسائٹی یا ایک ایسے ملک ہو جسے کہتے ہیں ترتیب دے سکے جہاں پر ایک پروگریسو سوسائٹی ہو، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ امن و امان کی زندگی گزاریں اور گویا جو سوشل ایولز ہیں ان کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکیں. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایڈمیشن کی ریشو کے حوالے سے بات کریں تو گورنمنٹ اسکولس میں ایڈمیشن کی ریشو دن بدن کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ گورنمنٹ اسکولس کے ٹیچرز کے لیے ایک اہم چیلنج ہے. اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے کس طرح سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے افتخار خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. تو سر ہم ٹیچرز کے رول کے حوالے سے بات کر رہے تھے، لیکن اگر ہم ایڈمیشن کے حوالے سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دن بہ دن اگر سرکاری اسکولس میں ایڈمیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے تو یہ ٹیچرز کے لیے ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا، ایک دو چیزیں. پہلے تو میں ذاتی طور پہ یہ چیز کلیئر کر دوں کہ انرولمنٹ ہماری کم نہیں ہو رہی، بلکہ انرولمنٹ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، وہ اگر آپ اس کو ادروائز نہ لیں تو اس نے لکھا تھا کہ اگر ہر بندہ 4 شادیاں کر لے اور ہر فیملی میں 8 بچے ہو جائے تو ہمارا قرضہ کم ہو کے 50 روپے پر فی کس پہ آ سکتا ہے، اور یوں ہمیں IMF سے قرضہ بھی نہیں لینا پڑے گا اور باقی کام بھی بڑے آرام سے ہو جائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ جب آپ کا سائز بڑھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ کم نظر آئے. پچھلے سالوں میں ہمارے جو نمبر آف سکولز ہیں وہ بہت زیادہ گرو ہوئے، نمبر بڑھا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو پچھلے کچھ سالوں میں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ جی آپ نے 10% داخل کرنی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جو آپ کی پاپولیشن ہے اسکول کے اندر، آپ نے اس کے اندر جو انکریز لانی ہے وہ 10% لانی ہے، جبکہ پاپولیشن میں انکریز اتنے % ہے ہی نہیں، وہ 2.5-3% کے قریب 2% پلس چل رہی ہے. تو یہ باقی کہاں سے آنے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ جی ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن بہت زیادہ ہیں تو یہ گیپ وہاں سے برج کرے جو ڈائریکشن ہوتی ہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بہت سارے اداروں کے ہیڈز نے فیک انرولمنٹس کا پریکٹیکلی وہ بچہ یا تو کہیں مدرسے میں تھا یا وہ کسی اور جگہ پہ تھا، لیکن ٹیچر نے اس کو انرول کر لیا کیونکہ اس کے اوپر پریشر اتنا زیادہ تھا انرولمنٹ کا کہ جی آپ کو چونکہ یہ ٹارگٹ دے دیا گیا کہ پہلے 50 تھے اب آپ نے 55 کرنے ہیں، اس نے 55 کرنے ہیں، اس نے 55 کر دیے. لیکن پریکٹیکلی کچھ اداروں میں، سارے نہیں، کچھ اداروں میں وہ 5 تھے نہیں. میں 2020 سے مسلسل یہ اعلان کرتا آ رہا تھا کہ بھائی جتنی فیک انرولمنٹس ہیں ان کو نکال دیں. اس کے 2 فائدے ذاتی طور پہ میں جو کہتا تھا کہ 3 فائدے میں گنواتا تھا. سب سے ڈائریکٹ جو اس کا فائدہ تھا وہ یہ کہ آپ کی فیوچر جو انکریز ہے، جو ہم سود مفرد اور سود مرکب چھوٹے پڑھتے تھے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، کہ انرولمنٹ کے اوپر انرولمنٹ لینا، وہ آپ کا کم ہو جائے گا. یعنی اس سال آپ نے 50 پہ لیا ہے، اگلے سال آپ نے 55 پہ لینا ہے، حالانکہ آپ کے تھے 45،
45 میں اور 55 میں فرق ہے. تو 10 بچوں پہ آپ نے ایک بچہ اور لینا ہے. بالکل. اگر آپ نکالیں گے تو ڈائریکٹ بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا نیکسٹ ٹارگٹ بالکل وہ ہوگا جو اصل ہے. پہلی بات. دوسرا میں اکثر یہ کہتا تھا اپنے اساتذہ کو کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس انرولمنٹ نہیں آ رہی کسی وجہ سے تو اس کے بہت سارے آپ کے پاس جواب ہیں کہ جی اس وجہ سے نہیں آ رہی. لیکن فیک اگر کسی نے آپ کے آ کے پکڑ لیے کہ جی بچے ہیں ہی نہیں اور آپ نے ایڈمٹ کیے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس جواب کو لیے. یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ تھیں لیکن چونکہ میں بہت دیر پلاننگ سائٹ پہ رہا ہوں تو آپ کی ٹوٹل جو پلاننگ ہے وہ کڈز بیسڈ ہے کہ آپ کی اصل انرولمنٹ ہے کتنی. بالکل. مثلا میں جنوبی پنجاب کی اگر بات کروں اور وہاں فوڈ نیوٹریشن کا پروگرام چلا ہے, ہر بچے کو آپ نے ایک پیک دودھ کا دینا ہے. بالکل. سپوز کرتے کہ ہر اسکول میں ایک فیک بچہ ہے, وہ پیک ڈیلی ایک ویسٹ میں جا رہا ہے. اگر آپ کے 50 اسکول ہیں ڈسٹرکٹ میں زیادہ نہیں کہہ رہا کہ 50 میں ایک بچہ فیک ہے یعنی 50 بچے فیک ہیں تو آپ نے 50 پیکس کے پیسے جو ہیں وہ ضائع کیے جو کہ کسی اور جگہ پہ جا سکتے تھے. تو یہ میرا اپنا ڈے 1 سے تھا کہ جی آپ اصل پہ آ جائیں, آپ اصل پہ آ جائیں, آپ اصل پہ آ جائیں. اس دفعہ میں سلیوٹ کرتا ہوں اس آفیسر کو جو فیصل آباد میں ڈپیوٹر تھے گورنمنٹ کی طرف سے. انہوں نے میری آواز کو سنا. ٹھیک ہے. کہ جی یہ شاید صحیح اذان دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا, میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی میں اذان دے رہا ہوں, اس کے وہ فروٹس نہیں آ رہے جو آنے چاہیے. گو کہ مطمئن تھا کہ جی اس کے ریزلٹس آ رہے. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ گورنمنٹ لیول پہ ایک نوٹیفیکیشن کر دیں. ٹھیک ہے. سیکورٹی اپنے سائنوں سے کہ اس دفعہ اگر آپ کے پاس ایک بھی بچہ فیک ہے یا 2 ہیں یا 10 ہے, اگر ہیں تو آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. صحیح. وہ سیکرٹری صاحب نے, میں بہت مشکور ہوں, موجودہ ہمارے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اس کو انڈورس کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے نوٹیفائی کیا کہ جی 31 جنوری تک جو گزر گئی ہے آپ کے پاس 2 ہیں, 10 ہیں, 100 ہیں, 1000 ہیں, اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کو استثناء حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں بڑا کمفرٹیبل ہوں اب کہ وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ جی بچے ہیں نہیں ایسے ہی اپنا, تو اس سیگمنٹ سے ہم بہت حد تک نکل آئے. صحیح. بہت حد تک. صحیح. اس وجہ سے بھی وہ لگ رہا ہے. اب میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ جی انرولمنٹ ہماری کم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے, تو اس کے پیچھے یہی ایک ریشنل تھا کہ ہم اس گیپ کو برج کر رہے تھے. ہمارا یعنی جو کلچر تھا سکولز کا وہ یہ تھا کہ جی جہاں ہم پریشرائز کرتے تھے, ہمیں پتہ چل جاتا تھا, تو وہ یہ کرتے تھے کہ جی 2 نکال دیے 2 داخل کر لیے, 2 نکال دیے 2 داخل کر لیے. تو میں کہتا تھا نہیں ایسے نہیں کرے, اب ونس فار آل کلیننگ کرتے. ٹھیک ہے. کلینزنگ کا پروسیس کرے اپنا مکمل اور پھر آپ اس میں ایڈ آن کریں جو آپ کر سکتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصل آباد کا نمبر بڑا ڈراسٹیکلی نیچے گیا ہے اس کے بعد, لیکن اب وہ گریجولی انکریز بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ ہیڈز آ کے مشاورت کرتے ہیں, وہ کہتے بھی ہیں بلکہ وہ اکنالج کرتے ہیں میری اس ایفرٹ کو, گورنمنٹ کے اپنا جو اقدام ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ حاصل ہوا ہے. ایک تو ہمارے اوپر سے پریشر اپنا جو تھا وہ ایک ہمیں وینٹ ملا ہے, ویکیوم ملا ہے, ہم نے وہ کر دیا ہے. اور اب ریزلٹنٹلی ٹیچرز کو چونکہ پتہ ہے کہ اگر انرولمنٹ نہیں ہوگی تو ہم نے ریشلائز ہونا ہے. بالکل. سرپلس ٹیچر وہاں سے جائے گا, تو اب وہ زیادہ ایفرٹ لگا رہا ہے ایڈمیشن کے لیے. تو آئی ڈو ہوپ کہ انشاءاللہ اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے. بالکل. اور ایک تو یہ جو ہم اپنا کر رہے ہیں, باقی ہر آدمی اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے. بالکل. مارکیٹنگ ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر اپنی مارکیٹنگ کرتا ہے. ہمارے کمپیٹیٹر ایک تیسرا بھی آ گیا جو پیف اور پیما ہے, وہ اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں. ہم اپنی پروڈکٹس کو مختلف حوالوں سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو لنک تھا, جو مسنگ لنک تھا پیرنٹس کے ساتھ,
اس کو ریوائیو کیا جائے اور اب دکھایا جائے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جی میری ایک عزیزہ ہیں پنجاب یونیورسٹی میں, پروفیسر ہیں, انہوں نے اپنا ایک بچہ داخل کروانا تھا. میرے سے انہوں نے پوچھا کہ کہاں داخل کرواؤں, تو میں نے کہا تھا کہ جی آپ اس اسکول میں کروا دیں, وہ گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ, جو اپنا کلاس روم آپ کو لائیو وزٹ کروائے. بالکل. اگر کوئی ادارہ آپ کو اپنا کلاس روم لائیو وزٹ نہیں کرواتا تو آپ اپنا بچہ وہاں داخل مت کروائیں. الحمدللہ گورنمنٹ سیکٹر یہ آفر دیتا ہے کہ آئیں جی میرا لائیو کلاس روم دیکھیں. میرے پاس کچھ اداروں میں یہ فیسلٹیز ہے کہ ہم ایسے جیسے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اسکرین پہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کلاس چل رہی ہے, اور ہم یہ بھی اپنا اگر پیرنٹس چاہیں تو ہم اس کو کلاس روم کے اندر بھی لے جائیں. یقیناً یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ لائیو کلاس روم, کیونکہ کلاس روم کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کی کردار سازی میں اور آپ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیں, ہمارے ساتھ. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. یوتھ کے حوالے سے بات کریں, نوجوان نسل کے حوالے سے بات کریں تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شکوہ شکایت رہتا ہے کہ ہمارے یہاں ورک اپرچونٹی اس طرح سے نہیں ہے, جاب اپرچونیٹیز اس طرح سے نہیں ہے. لیکن اسکل سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسکل سیکھنے کے لیے اور ایک پریکٹیکل لائف کے لیے اگر کسی کو ریڈی کرنا ہو تو ٹیچر عام کردار ادا کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں تو ٹیچرس یا اسٹیک ہولڈرز کا ہمیشہ یہی شکوہ رہتا ہے کہ ان کے پاس اتنی بھاری نفری نہیں ہے, ٹیچرس کی تعداد نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ نصاب اور ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے لک آفٹر نہیں کر پا رہے ہیں. اس پر میں افتخار خان صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے اساتذہ کی کمی ہے, اس کے باوجود گورنمنٹ اسکولز اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں, تو اس میں آپ اس چیلنج کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں دو بڑے میجر اقدامات ہیں جو دونوں گورنمنٹ نے لیے ہیں اور اس پہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے اپنا بیگیج جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. جو ڈیروں پہ پولیٹیکلی ادارے بن گئے تھے اور چل نہیں پا رہے تھے, اس پے لوڈ کو آف کر دیا. اب اس سے کچھ ٹیچر سرپلس ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ سرپلس ٹیچر جو ہے وہ ہمارے ان اداروں کے اندر آ گیا. اب اگر آپ دیکھیں کہ فرسٹ فیز میں 5000 ادارے گئے, سیکنڈ فیز میں کوئی 5000 سے کچھ کم گئے, تھرڈ فیز میں بھی 3500 اب جانے لگے, تو یہ 14,500 کے قریب ادارے ہیں. اب جہاں ان کی ویکنٹ پوسٹ جو ہے وہ ختم ہوئی ہیں, تو اگر ہم 2 استاد فی اسکول لگا لیں تو یہ 25-30 ہزار کا نمبر بنتا ہے. یہ نمبر ادھر انڈکٹ ہوا ہے, اس سے کسی حد تک وہ گیپ جو ہے وہ برج ہوگا. دوسرا ایک چل رہا تھا کالج سائڈ پہ انٹرنس کا پروگرام, تو اسکول سائڈ پہ بھی وہی انٹروڈیوس ہوا ہے, گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیا. وہ انٹرنس جو ہے وہ بھرتی کی ہے. ٹھیک ہے. ریسنٹلی اپنا اسی مہینے ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک یہاں سے انٹرنس کے ذریعے سے بھی اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ہیڈ ٹیچر کو آلریڈی امپاور کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ سمجھتا ہے, کیونکہ ریکروٹمنٹ پہ بین چل رہا ہے, اگر نہ بھی بین ہو تو پھر بھی ریکروٹمنٹ سال میں ایک دفعہ ہی ہوگی, تو ٹیچر تو کچھ آج ریٹائر ہو گیا, کوئی کل ہو گیا, تو اگر وہ ریکروٹمنٹ ہوتی بھی ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو اس کے لیے ہیڈ ٹیچر کو آلریڈی گورنمنٹ نے امپاور کیا ہوا ہے کہ جو نان سیلری بجٹ کی صورت میں گورنمنٹ اس کو ہر 3 مہینے کے بعد بجٹ دیتی ہے, اس میں سے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ٹیچر کو پارٹ ٹائم, فل ٹائم میں پارٹ ٹائم, 1 پیریڈ کے لیے, 2 پیریڈز کے لیے, 4 پیریڈز کے لیے ہائر کر سکتے. تو یہ 3-4 طرح کے اقدامات ہیں. اور پھر یہ بھی ہے, یہ بڑا اچھا ماڈل تھا جب ہمارا ناظرہ کمپلسری ہوا,
تو میں اس وقت کہیں پرنسپل تھا جب گورنمنٹ نے یہ ناظرہ کمپلسری کیا. یہ بہت بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا, جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے یہ کم ہے. تو ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے قرآن پاک مجھے پڑھنا آتا ہے بینگ مسلم, لیکن جو قاری پڑھ سکتا ہے میں ویسا نہیں پڑھ سکتا. بالکل. جو حافظ پڑھ سکتا ہے میں ویسا نہیں پڑھ سکتا. تو میں نے بطور ایڈمنسٹریٹر بھی اور بطور پرنسپل بھی جو بچوں کے اندر حافظ تھے اس پول کو یوٹیلائز کیا. ٹھیک ہے کہ جی ٹیچر ساتھ کھڑا ہے, کلاس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے, کیونکہ بچے سے ہو سکے وہ کلاس کنٹرول نہیں ہوگی پراپرلی. تو جو اگر تو استاد اس سے زیادہ بہتر ہے تو استاد ٹیچ کرے گا. صحیح. اور اگر استاد یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے یہ قاری صاحب بہتر ہے, گو کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, یہ حافظ جو 5ویں کے بعد حفظ کر کے آیا, 7ویں میں ایڈمٹ ہوا ہے یا 8ویں میں اس نے ایڈمیشن لیا اور اس وقت وہ 9th میں ہے, 10th میں ہے یا 11ویں میں ہے, 12ویں میں ہے, یہ میرے سے اچھا قرآن پاک پڑھا سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم غلط پڑھا کے عذاب میں جائیں تو کیوں نہ اپنے بچے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم صحیح درست پڑھا کے ثواب حاصل کریں. بالکل. تو یہ بھی ایک پول تھا ہمارے پاس جس کو ہم نے ڈگ آؤٹ کیا. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں گو کہ اس سے بچے کا ٹائم کا لاس تو ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک سکل بھی آتی ہے کہ وہ اس کا جو ٹیچنگ کا لیول ہے یا اس کو ہولڈ کرنے کا لیول ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. کہ جس دن آپ کے پاس کلاس میں ٹیچر نہیں ہے, جو آپ کا اچھا بچہ ہے جسے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہے, آپ اسے لگا دیں کہ جی پچھلا جو چیپٹر پڑھا تھا اپنے کولیگز کو ریویژن کروا دیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی اس گیپ کو, میں یہ کوئی گورنمنٹ کی وکالت نہیں کر رہا, لیکن میں جسٹ ایز اے ٹول جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ اور اس کو لوگ اپنا یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. صحیح. پھر مکس اینڈ میچ کا بھی ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس استاد کسی دن کم پڑ گئے ہیں تو کلاسز کو مرج کر کے بھی اپنا چلا لیتے ہیں. بالکل. تو بہرحال یہ سکلز ہیں کلاس روم مینجمنٹ کی, وہ لگاتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو گیپ آپ پچھلے دنوں میں زیادہ دیکھ رہی تھی اس کو کسی حد تک برج کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور فیوچر میں انشاءاللہ مزید ہوگی. بالکل اسی طرح سے ہے کہ کمپریہنسو پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو, وہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ہو, وہ ہمارا ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہو, وہ ہماری بزنس کمیونٹی ہو, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز تھوڑے سے کم ہیں تو اس کی جو ہے ایک اچھی مینجمنٹ اگر ہو جائے تو ہم اس کوئی بھی چیلنج ہے اس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو سر ایک پوائنٹ آف ویو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اسکولس کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں, تو آپ یہ آؤٹ سورسنگ کے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے مثبت نتائج رہیں گے ڈپارٹمنٹ پہ ایجوکیشن کے حوالے سے, یا اس کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی آ سکتا ہے؟ اچھا, ایک بات تو میں پہلے ابھی بھی کہہ چکا ہوں کہ پچھلے ادوار میں بہت سارے اسکول میرے جو ہیں وہ ڈیروں پہ بنے ہیں, اور فیصل آباد میں بھی آپ بے شک جن لوگوں نے یہ پیما کے اور پیف کے اسکول لیے ان کو بھی اپنا بٹھا کے دیکھ لیں کہ 7, 8, 10 گھروں پہ مشتمل ایک ڈیرا ہے, وہاں جب اپنا اسکول بنا دیا, بچے کہاں سے آنے؟ میرے کچھ ادارے ایسے ہیں, سارے نہیں, یعنی کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ بچہ آ ہی نہیں سکتا, آپ کی انرولمنٹ مینج ہو ہی نہیں سکتی. تو ایسے سے اگر گورنمنٹ نے جان چھڑا لی ہے بہت اچھا اقدام ہے. سیکنڈلی دیکھیں جس طرح سے اس وقت ہماری پاپولیشن کی گروتھ چل رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ جو ہماری 10th تک کی اسکولنگ ہے وہ فری آف کاسٹ ہو. لیکن ظاہر ہے ہم نے اپنی کٹی کو دیکھ کے چل رہا ہے, پاپولیشن کی ایکسپلوژن ہو رہی ہے. تو اس کو گیپ کرنے کے لیے جب تک پرائیویٹ سیکٹر ساتھ نہیں ہوگا تب تک اس گیپ کو برج نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. لیکن گورنمنٹ نے اس سے اچھا ماڈل نکالا ہے.
کہ وہ پورا پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے. گورنمنٹ نے خود سے بچے کے پیسے پے کرنے شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے پیسے ہم دیتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلا. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے افتخار خان صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, اور بہت جس طرح سے آپ نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس طرح سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کو امپاور کر رہا ہے, یوتھ کو امپاور کر رہا ہے, اسپورٹس گالا کا انعقاد ہو رہا ہے, یہ واقعی خوش آئند جو اقدام ہے. اسی کے ساتھ میں بھی شبیب کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.